बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। हमारा प्रोग्राम इंसान के नाम। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, बिलाशुबा हम उनको सॉल्ट ऑफ द अर्थ कह सकते हैं। उन्होंने अपने तालीमी करियर का आगाज़ HSN स्कूल से किया और फिर इसके बाद पिंडी में सेंट मेरी स्कूल कुछ देर तालिब इल्म रहे। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने FSc की और UET से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद इनके सफ़र का रुख बाहर हुआ तो इन्होंने इंग्लिस्तान से अपनी PhD मुकम्मल की यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से। ये सारा सफ़र हमें बज़ाहिर सीधा और सादा नज़र आता है, लेकिन इसमें गैर मामूली डिफरेंस है आम लोगों की रूटीन से। वो क्या है कि इन्होंने UET से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन इसके बाद इन्होंने मज़हब को अपना लिया। मतलब है कि इनकी जो PhD की डिग्री है वो कुरान के हवाले से इनका थीसिस है, जिसमें उनका मौजू हिस्ट्री ऑफ कुरान अ क्रिटिकल स्टडी था। कुरान उनका पैशन है जिसको वो पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ उनका फोकस यूथ है, जिनको वो मुसलसल एड्रेस करते हैं कुरान के मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। तो मिलते हैं आज हम अपने मेहमान से, डॉक्टर शहजाद सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। शुक्रिया। थैंक यू आप यहाँ आए। हमारा मकसद हमारी यूथ को पैगाम भी देना होता है और उसके साथ साथ ऐसे लोगों से मिलवाना होता है जिनकी जेन्युइनली सोसाइटी के लिए खिदमत होती है, वो इंसानियत के हवाले से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इसी हवाले से हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले आप हमें ये बताइए कि ये जो टर्न आपकी लाइफ में आता है कि आप साइंसेस पढ़ते हुए मज़हब पे चले जाते हैं, इसकी क्या हिकमत थी? कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जी, असल में तो इस तरह से हुआ कि जहन में हमेशा से सवालात रहे, कायनात की इब्तिदा, खुदा के वजूद, हमारी ज़िंदगी का मकसद, मरने के बाद क्या होगा। और सच्ची बात है, ये सवालात जब पैदा हुए तो उसका एक बड़ा वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया बहुत जल्दी। आई वाज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। तो एक जिस तरह कहते हैं ना, ज़िंदगी को धचका सा लगता है और आप महसूस करना शुरू करते हैं कि लाइफ इज़ समथिंग एल्स, कुछ और इसमें कुछ है जो हम नहीं समझ पा रहे। तो ये फ्रॉम दैट एज एक्चुअली आई वाज, होता है ना कि इंसान ज़रा फ़िलोसॉफ़िकल हो जाता है, ज़रा सोच की गहराइयों में जाना शुरू कर देता है। लेकिन तालीम जो कि मैंने रूटीन में इंसान हासिल करता है, इंजीनियरिंग की मैंने हासिल की, मगर मैंने ये 5, 6, 7 साल जो गुजारे, ये खींच के गुजारे। और मुझे यकायक ये एहसास हुआ कि मैं डिग्री तो शायद ले लूँगा, लेकिन मैं कोई इसमें खिदमत नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने फिर अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में ही फ़ैसला किया था कि डिग्री को मुकम्मल करने के बाद ये जो फ़लसफ़ियाना सवालात हैं, इनको एड्रेस करने के लिए मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा था दौरान तालीम। वहाँ महसूस हुआ कि सवालों के जवाब पूरी तरह से तशफ़ी बख्श मिलते नहीं हैं। मज़हब भी इसी दौरान पढ़ना शुरू किया और मज़हब में फिर मुझे एक जिसे कहते हैं बाय शेयर स्ट्रोक ऑफ लक, आखिरी जो मेरा साल था उसमें मेरी मुलाकात मेरे जो उस्ताद हैं जावेद अहमद गामिदी, उनसे हुई और उनसे मैंने तज़किरा किया कि मैं दीन को समझना चाहता हूँ, तालिब इल्म बनना चाहता हूँ। तो बस उन्होंने ये कहा कि आप अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए और फिर इंशाल्लाह इसके लिए हम मौके पैदा करेंगे। तो बस इस तरह से आप समझ लीजिए कि खुदा की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने महसूस किया कि मेरे लिए बहुत मौजू हैं और उसको मैंने इख्तियार किया। बड़ा अच्छा और सही फैसला आपने किया। आप ये बताएं कि हाँ, यूथ आपका मेन फोकस होता है। मैं ये फील करती हूँ कि कुरान आप टीच करते हैं, हदीस पढ़ाते हैं और भी आप इसके हवाले से कि जो मज़हबी आप खिदमत कर सकते हैं वो सारी कर रहे हैं। यूथ फोकस है आपका। तो आप देखते हैं कि हमारी यूथ में मज़हब के हवाले से एक लापरवाही है या एक नापसंदीदगी है या आई डोंट केयर टाइप रवैया है, ये सब कुछ उनमें पाया जाता है। हालांकि मज़हब इतनी खूबसूरत चीज़ है और आप देखें ना, सब कुछ छोड़ के इसकी तरफ आए हैं। तो ये क्या वजह है, ये क्या हादसा है, ये क्या हो गया? देखिए, मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें मज़हब से ज़्यादा मजहबी फ़िक्र को प्रेजेंट करने वालों का शायद कसूर है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट विद इस्लाम। अगर आप दुनिया भर की मज़ाहिब की तारीख़ का हवाला दें और ख़ास तौर से आजकल जो मज़ाहिब डोमिनेंट हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, इस्लाम है। वैसे तो ज़ाहिर है हमें ये मालूम है कि सारे जो आसमानी मज़ाहिब बेसिकली इस्लाम ही के नाम से मौसूम हैं,
لیکن اسلام کو ٹیچ کرنے والے اور پریچ کرنے والے جو ہیں وہ مذہب کو جس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈاگمیٹک طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، اپنی بات کو استدلال اور سمجھانے کے انداز کے بجائے دے فورس ڈاؤن دیئر ویوز. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اپنی بات کے پیچھے استدلال کے بجائے اس کو تحکم سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ہر ایک میں ایک نیچرل سا ریئیکشن ہوتا ہے، اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اگر آپ اس کو ایڈریس صحیح انداز سے کریں. اور وہ ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دانست میں، اپنی مقتور بھر کوشش میں جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے وزڈم، اس کے پیچھے استدلال بیان کریں. اس لیے کہ اگر مذہب خدا کی چیز ہے تو خدائی استدلال ظاہرہ میں پیش کرنا چاہیے، اور خدائی استدلال واقعی اتنا محکم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. then it is God in between that person. So I think کہ بڑی وجہ ہماری نوجوان نسل، اور آپ اس میں اگر شامل کر لیں ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں ان کی بھی، انٹلیکچوئلز ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، تو بیسکلی سب کو مذہب کی طرف سے، مذہب کی جو پریزنٹیشن کی جا رہی ہے مذہبی لوگوں کی طرف سے، یعنی مذہب بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی فطرت کے اتنا قریب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، میرے دل کی آواز ہے. لیکن جب اس کو پریزنٹ کرنے والے نہ اس پہ استدلال کرتے ہیں، پھر بہت ساری چیزوں کو وہ مذہب سے مکس کر دیتے ہیں. مثلا مذہب کو تاریخ سے مکس کر دیں گے، مذہب کو کلچر سے مکس کر دیں گے، مذہب کو اپنے ویوز سے مکس کر دیں گے. تو مذہب جیسے کہ وہ ہے، اگر آپ کوشش کریں اس کو پریزنٹ کرنے کی، تو میں نے اپنے مختصر دور میں یہ بہت دیکھا ہے کہ بہت سارا جو رسپانس ہے وہ تنہا اسی پر بیسڈ ہے کہ if you are able to present them in a very cogent way, the premise of religion آپ کہہ لیجیے. گویا میں یہاں پہ یہ سمجھ لوں کہ ہم بینگ ایلڈر جنریشن مذہب کو اچھے طریقے سے اپنی نیکسٹ جنریشن کو پریزنٹ کرنے میں ناکام ہیں، ورنہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان لپکتا ہے. جی بالکل، یہ آپ سمجھ لیں کہ غلطی دونوں طرف سے. ایک مذہب کے جو اساتذہ ہیں یعنی وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. دیکھیے مذہبی تعلیم عام طور سے آپ اسلامیات کا جو سبجیکٹ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اور یا ہمارے ممبر سے یا مسجدوں سے جو دین پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، میں بھی پیرنٹ ہوں، ہم اس میں شامل ہیں، کہ ہم بھی اپنے والدین سے جو ہم نے متوارثاً یعنی انہیرٹ کیا ہے مذہب یا مذہبی فکر، اس کو ہم آگے پہنچاتے ہیں. اور ہمارے جب بچے پوچھتے ہیں جی کہ ہم کیوں کریں، ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں، یا فلاں چیزوں سے ہم کیوں رکیں، تو وی آر ناٹ ایبل ٹو آنسر اے کنونسنگ، یعنی وی آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس اے کنونسنگ ایکسپلینیشن، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر دے آر پٹ آف. عام طور پہ تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس پڑھتے آئے ہیں، ان کے پیرنٹس پڑھتے آئے ہیں، تو آپ بھی نماز پڑھیں. وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، آپ بھی یہ کریں. یہ ناکافی ہوتا ہے. جی بالکل، یہ بالکل ناکافی ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیے خود قرآن مجید نے جب اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تو بار بار یہ کہا کہ مجھ پر غور کرو، مجھے سمجھو، مجھے آگے پہنچانے کے لیے جو کامن لائن آف تھنکنگ ہے دیٹ از کریٹیکل تھنکنگ. تو آئی وڈ سے کہ جتنا بڑا پروپوننٹ قرآن مجید کریٹیکل تھنکنگ کا ہے، تنقیدی نگاہ کا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے جو عقائد ہیں ان پر بھی غور کریں اور اس کو استدلال سے سمجھیں، اس کے جو احکام ہیں ان کو بھی استدلال سے سمجھیں. اگر یہ استدلال قرآن چونکہ اتنا نمایاں طریقے سے بیان کرتا ہے، اگر ہم صرف اس کو سمجھ لیں اور ایز پیرنٹس، ایز ٹیچرز، ایز گائیڈز اس کو پریزنٹ کریں، تو آئی ہیو فاؤنڈ کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ بچے جو ہیں لپکتے ہیں اس کی طرف، اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کے اپنے دل کی آواز ہے. کیونکہ اللہ نے دل کے اندر جگہ تو رکھ دی ہوئی ہے نا، جو ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم عبادت کریں، ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم اس ہستی کو مانیں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے. تو وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اس کی پریزنٹیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں جھول لگتا ہے. تو اس وجہ سے شاید یہ دیکھیں نا، انسان کو یہ احساس فوراً ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے، وہ ایک اس کے اندر احتیاجات ہیں، ہی نیڈز، مطلب اس کی نیڈز ہیں، وہ ڈپینڈنٹ ہیں اوروں پہ. اس نے دنیا کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ سالو نہیں کیا. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے موت، اس کو سالو نہیں کیا. یعنی اب شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہت سارے لوگ پچھلے 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں. مغرب میں ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ موت کو ہم ایک عارضے کے طور پہ ڈیل کریں، ایلمنٹ کے طور پہ، بیماری کے طور پہ. تو ہم لانجیوٹی یا عمر کو بڑھا رہے ہیں. تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ انسان کو زندگی اور زندہ رہنے کی کتنی خواہش ہے، اور یہ اس کو جو سب سے بڑا مسئلہ موت کا ہے اس کو وہ کانکر نہیں کر سکا، اس کو وہ حل نہیں کر سکا. تو مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ موت واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور موت کے بعد آپ کے پاس آپ سے کیا حادثہ ہونے والا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے ایڈریس کریں تو جیسے آپ نے کہا اس کی پیاس آپ کے اندر موجود ہے، وہ تھرسٹ آپ کے اندر موجود ہے. صرف یہ کہ اگر آپ نے اس پیاس کو صحیح
چیز سے نہیں بجھایا تو غلط چیز سے بجھنا شروع ہو جائے گی. اسپریچول جو انسان کی ایک شخصیت ہے, اسپریچول حیثیت ہے اس کی, اٹ آلویز نیڈس کوئنچنگ, یعنی کچھ نہ کچھ طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو سیراب کیا جائے. تو پانی نہیں ملے گا تو پھر کسی ایسی چیز سے سیراب کرے کسی گا, اور چیز سے وہ پیاس بجھانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایکویلٹی اینڈ لبرٹی یہ دو بڑی قدریں ہیں, اور انسان ان کو بہت اہمیت دیتے ہوئے بڑی عظیم جگہ دیتا ہے. لیکن یہی قدریں اسلام بھی امپورٹنس دیتا ہے ان قدروں کو, لیکن دونوں میں بہت فرق ہے. یعنی ویسٹ جو لبرٹی اور ایکویلٹی کی بات کرتا ہے وہ اسلام کے اندر لبرٹی اور ایکویلٹی نہیں ہے. تو یہ کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم کہیں کامن جگہ پہ لے آئیں اور جس میں ہماری ایک ہارمنی بن جائے؟ از اٹ پاسبل؟ جی دیکھیں, میں اس میں ایک تھوڑی سی ایک اور جگہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جس کو آپ ویسٹ کہتے ہیں, اگر آپ غور کیجئے تو وہ حضرت مسیح کی امت ہے, یعنی زیادہ تر جیزس کے فالوورز ہیں, یعنی زیادہ تر, اور بھی ظاہر ہے مذاہب ہیں, تو وہ خود اسلام ہی کے علمبردار ہیں. تو ہم جب یہ بائیفیکیٹ کرتے ہیں کہ مغرب میں وہ ایکویلٹی پائی جاتی ہے, تو اصل میں یہ ایک اچھی بات ہے, اس لیے وجہ یہ کہ وہ ایک پیغمبر کی قوم ہے, اور اس پیغمبر کی قوم کے نتیجے میں ان کے اندر وہ انسانی اقدار موجود ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے ہاں نہیں ہے اور ان کے ہاں ہیں, گویا کہ ہماری اقدار کو وہ لے گئے ہیں, اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے پہلے ان اقدار پہ کاربند ہیں, کیونکہ ان کے جو پیغمبر تھے وہ ہمارے پیغمبر سے پہلے آئے ہوئے ہیں. سو ہم نے تو وی ہیڈ ٹو فالو سوٹ, جو ہم نے نہیں کیا. سو مذہب کی جو تعلیم ہے برابری کا, یہ اگر مغرب نے وہ لیسن فالو کیا تو اس کی بڑی وجہ یہ کہ وہ اپنے پیغمبر کو فالو کر رہے ہیں. وہ چلیں ہم اس بات کو نہیں بحث کرتے اس وقت کہ ویسٹ اور ایسٹ میں کیا فرق چل رہا ہے. ہم یہ اس پہ آتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ پابندی پسند نہیں کرتی. مطلب ہے کہ ہم جو جنریشن ہیں, ہم لوگوں نے اپنی بڑوں سے جیسے پڑھا یا مذہب کو جیسے سیکھنے کی کوشش کی, اس میں ہم تیار تھے کہ ہم پہ اگر کوئی پابندی لگتی ہے تو ہم نے اس کو ایکسیپٹنس دی. لیکن موجودہ زمانے کی جو نئی جنریشن ہے وہ بالکل تیار نہیں اس بات پہ کہ ان پہ کسی بھی قسم کی پابندیاں لگائی جائیں. تو مذہب پابند تو کرتا ہے نا. تو دیکھیں, میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ہم لوگ گرو اپ کر رہے تھے, یا ہماری سے جو پچھلی نسل گرو اپ کر رہی تھی, پابندیاں ضرور تھیں, لیکن اگر آپ اب ہائنڈ سائٹ پہ دیکھیں تو بہت ساری ناروا پابندیاں تھیں. یعنی بہت ساری ایسی آپ کو مذہب کے نام پہ باتیں بتائی جا رہی تھیں جو حقیقت میں یا کلچر تھیں, بالکل ٹھیک ہے, یا وہ تہذیب کا کچھ حصہ تھیں, یا اپنی جو ہوتا ہے نا کہ انسان کا اپنا ویو ہے, جو آپ نے رات کو مغرب کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا, یا مثال کے طور پہ آپ کو جو ایک جس مائنڈ سیٹ پہ آپ ہیں, اگر آپ مشرقی مائنڈ سیٹ پہ ہیں تو آپ نے اپنی لائف کو اس طرح سے ویو کرنا ہے. بہت پابند, بہت پابند خواتین. اب جو ہماری نئی نسل ہے وہ یہ, میں یہ کہوں گا کہ جب ناروا پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, تو وہ پھر انسان جو جائز پابندیاں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے. اس وجہ سے آئی تھنک آئی شوڈ ناٹ بلیم دی ینگر جنریشن. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو خود پابندیاں لگائی ہیں اپنے اوپر اور اپنی نئی جنریشن پہ, اس نے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو مطلب بالکل ایک لاجیکل قسم کی پابندیاں ہیں یا بیس لیس ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے بہت ساری تھیں جو بالکل ٹھیک تھیں, اگر ہم ٹھیک جگہ پہ کھڑے رہتے تو وہ بھی شاید ٹھیک جگہ پہ کھڑے رہتے. تو ان کا اگر اس وقت کوئی رد عمل ہے تو وہ ان پابندیوں کی طرف ہے. یہ بالکل ایسی ہے, وہ ہماری جنریشن کا ہی. جی, جیسے فیمنزم کی آپ مثال ہے نا, کہ فیمنزم اس وقت ایک بیسکلی ایک رد عمل ہے خواتین کے ساتھ جو بہت زیادتی کا تعلق اور ان کو اوپریس کر کے رکھا گیا. اگر وہ وہاں موجود نہ ہوتا تو بہت بہتر جگہ پہ ہوتا ہے. اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اگر آپ جتنی پابندیاں واقعی مذہب میں ہیں اور انسان کی فطرت میں ہیں اس تک رہیں گے تو وہ دے ول کہتے ہیں لپک کے اس کو لیں گے, اس لیے کہ وہ انسان کی اپنے حسن کی چیز ہے, تہذیب کے اندر حسن پیدا کرتی ہے, آپ کی زندگی کے اندر ایک توازن پیدا کرتی ہے, اور آپ اس کو آئیڈل سمجھتے ہیں. تو یہ جگہ ہے جو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کے وہ اس دنیا کو اگلی دنیا سے ریلیٹ کر دیتی ہے, جی بالکل, موت کا مسئلہ حل کر دیتی ہے. یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں انسان کے جن کو وہ حل کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس کو یہاں سے مل جاتے ہیں حل ہو کے. یہ تو ٹھیک بات ہے, کچھ ہمارے ہی قصور بنتے ہیں اور کچھ ہم پراپرلی اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. یہ اللہ ہماری توفیق بڑھا دے اور ہم اس سلسلے کو بہتر کر سکیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ بہت انٹریکٹیو ہیں بچوں کے ساتھ نا,
کلاسز آپ کی ہوتی ہیں, آئی مین یوتھ جو گرون اپ بچے ہیں ہمارے, تو موٹی موٹی جو ان کی مشکلیں ہیں وہ کیا ہیں اور آپ ان کا حل کیا دیتے ہیں؟ موٹی موٹی اگر آپ مشکلیں پوچھیں گی تو آئی اسٹارٹ آف کہ ان کی بہت بڑی مشکل پیرنٹس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن گیپ کی ہے. ہمارے جو ینگ پیرنٹس بھی ہیں اور جو ذرا پرانے پیرنٹس ہیں وہ ایکچولی بچوں پر اپنے ویوز کو فورس کرنا چاہتے ہیں, جو ان کا یہ کلچرل جنریشن گیپ, سوری ٹو کٹ یو, یہ جنریشن گیپ تو ہر کوئی یا سوری میں اس کو ایک اور طرح کہوں, کمیونیکیشن گیپ چاہتا ہے, یعنی جنریشن گیپ سے زیادہ دیٹ از دیٹ کمیونیکیشن گیپ, جس میں اصل میں آپ دوسرے کے جو نقطۂ نظر ہے اس کو آپ سمجھ نہیں رہے, اور اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹ لائفز گزار رہے ہیں. اور بڑی وجہ اس کمیونیکیشن گیپ کی یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں دے ٹرائی ٹو امپوز دیئر ویوز, دیئر کلچرل ویوز, دیئر سوشل ویوز, دیئر ریلیجیس ویوز. وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ بس اس کو فالو کریں اور کویسچن نہ کریں اور بحث نہ کریں. تو وہ جو ایک ہوتا ہے جی آزادی, جب آپ کا بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ونس ہی اور شی انٹرز میچور لائف تو پھر آپ کو سمجھانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. یہ سمجھانے کا طریقہ چونکہ ہم اختیار نہیں کرتے اور بڑے بڑے بچوں سے کہتے ہیں تم نے یہ کپڑے پہننے ہیں, تم نے آج یہاں جانا ہے, یہاں نہیں جانا, فلاں سے شادی کرنی ہے, فلاں کیریئر اپنانا ہے, وی آر ایکچولی گورننگ دیئر لائف. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے ہر زمانے میں لوگوں نے یہ فیس کیا تھا کہ جو جنریشن کمنگ ہوتی ہے وہ سرکشی کر رہی ہوتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, وہ اپنی بات منوانا چاہتی ہے کیونکہ جوان خون ہوتا ہے, اور پرانی جنریشن جو ہوتی ہے وہ اپنی روایات کو لے کے کھڑی ہوتی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اپنی بات منوانی ہے. اس زمانے میں یہ کچھ زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے, شاید سوشل میڈیا ہے, ٹیکنالوجی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پرانی ہماری جو کلچر تھا اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی آپ کی ٹریڈیشن کا حصہ بن چکا ہوا تھا. یعنی آپ کے ہاں وہ جو باغیانہ روش تھی, وہ جب آپ دیکھتے تھے نا کہ بڑے ہونے کے باوجود آپ اپنے والدین کے آگے سرنگوں ہیں اور بالکل ایک لحاظ سے ان کی عزت کر رہے ہیں, تو وہ ٹریڈیشن کا حصہ بن چکا ہوا تھا. آپ اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے تھے. نئے زمانے میں آ کے جہاں پہ اصل میں آپ یو آر امپاورڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج, آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک ہستی ہیں اور آپ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں اب جو جیسے کہتے ہیں نا کہ نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں اور بتائیں گے نہیں کہ آپ کیوں اپنی بات کو ہم سے منوانا چاہ رہے ہیں اور ہماری ایک رائے کو رسپیکٹ نہیں کریں گے, ہم کیوں مانیں آپ کی بات. ہمیں کنونس ہونا ضروری ہے. اور دیکھیے میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو انفورس کرتے ہیں, تو میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں کہ دس از لائک اے کلین وائلیشن آف ہیومن رائٹس. دیکھیے جب بھی ایک میچور شخصیت پیدا ہوتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے, انٹلیکٹ دیا ہے, تو ہی اور شی ہیز دا چوائس ٹو اڈاپٹ اے کیریئر, ٹو چوز اے اسپاؤز, یا لباس کے معاملے میں یا کلچر کے معاملے میں اس کو آزادی ہے. آپ بے شک اس کو سمجھائیں, اس سے اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ بیٹے بیٹی فلاں چیزوں میں فلاں چیزیں کی کمی ہے, لیکن آخری فیصلہ بچے پہ چھوڑنا ضروری ہے. یہاں اس کے برعکس آخری فیصلہ والدین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ایک ایسی باغیانہ روش پیدا کر دی ہے. اگر ہم یہ چھوڑ دیں تو یعنی اس روش کو چھوڑ دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے فیصلہ پھر بھی کریں گے, غلط فیصلہ کریں گے, لیکن غلطی کا امکان کم ہوگا, اس لیے کہ وہ رد عمل میں آ کے نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ ایک نارمل غلطی ہو رہی ہوگی. اب تو ریئیکشن میں آپ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ کو فورس کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ نے جو سوال پوچھا, میں یہ کہوں گا کہ جو بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پیرنٹس کا یہ نہ سمجھنا ہے. اسی کو میں غلطی سے کہہ گیا جنریشن گیپ, ایکچولی میں کمیونیکیشن گیپ بھی کہنا چاہ رہا تھا. تو کمیونیکیشن گیپ ہے کہ ان وچ دیر از دس ڈیڈ لاک, کہ ان کی بات وہ نہیں سمجھ رہے اور یہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے. دیٹ ہیز ٹو بی اوور کم. کوئی اس کے لیے سجیشن بھی دیں گے آپ کہ کس طریقے سے اس کے لیے سجیشن یہ ہے کہ پیرنٹس ہیو ٹو چینج دیم سیلوز, یعنی اپنے آپ کو ان کو اس جگہ پہ لے کے آنا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں کہ ان کی جو ایک میچور اولاد ہے وہ ایک سیپریٹ وجود ہے, اس کے وجود کو ایکسیپٹ کریں. اب یہ ہوتا ہے کہ ماں اور باپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ بھئی وہ ایک انڈیپینڈنٹ وجود ہے, ان کی اپنی خواہشات ہیں, ان کی اپنی مختلف ایسپریشن ہیں جو آپ سے مختلف ہو سکتی ہیں, وہ اپنے نہاب میں ان کو رکھنا چاہتے ہیں, اپنے پریشر میں, اپنے کنٹرول میں. اس کو جسے میں انگریزی کا ایک ہے نا فریز, لیٹ گو. وی ہیو ٹو لرن ٹو لیٹ گو. بھئی آپ نے اپنا کردار ادا کر لیا, آپ نے تربیت دے دی. ہاں ماں باپ کو یہ ضرور چاہیے کہ جب وہ ٹائم تھا تربیت کا, اس وقت ہم اکثر سو رہے ہوتے ہیں, اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. جب وین دا چائلڈ ریئلی نیڈز یو, ایج 5 سے لے کے آن ورڈس, جس میں آپ ان کو بہت پولائٹلی بہت طریقے سے بہت ساری باتیں سمجھا چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ اس موقع پہ والدین دے آر ناٹ پریزنٹ اور مینٹلی پریزنٹ, تو ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو کہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو بالکل ناگوار گزرتی ہے تو آپ پھٹ پڑتے ہیں. تو اس میں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے ویئر ور یو ایٹ دیٹ ٹائم وین یور چائلڈ نیڈ یو دا موسٹ.
سو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں ہم پیرنٹس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. یہ تو آپ نے مشورہ دیا ہے ان پیرنٹس کو جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور وہ ان کے اوپر توجہ دے کے ان کو اس قابل کریں کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کریں اور یہ ان کو ایکسیپٹ کریں. لیکن جو اب ہم جس جی ایج میں ہیں اور ہمارے بچے جہاں پہ ہیں ان کے لیے آپ جی کیا؟ ان کے لیے بھی بہت میرا خیال ہے کہ افیکٹو چیز یہ ہے کہ دے ہیو ٹو ڈیولپ فرینڈشپ ود دیئر چائلڈ. فرینڈشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ان کے درمیان جو کامن گراؤنڈز ہیں، مثلا دیکھیے بچوں کے ہیروز اپنے ہوتے ہیں، ان کے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی جو معلومات ہیں، اپنی جو ڈسکشنز ہیں، وہ کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ جب چائے پہ بیٹھیں یا گھر میں ویسے بیٹھیں تو ان کے پاس اختلافی مسئلوں کے علاوہ وہ جو ایسے مسئلے ہیں جہاں آپ اور ان کا ایک ہی نقطہ نظر ہو سکتا ہے اس میں آپ زیادہ بات کر سکیں، اور آپ ان کو یہ اعتماد دلائیں کہ دیکھیں ہم آپ کے سب سے بڑے دوست ہیں. اور ہمیشہ میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے سب سے زیادہ کامیاب پیرنٹس وہ ہوتے ہیں میری دانست میں کہ جن کے بچے جب غلطی کریں تو کسی کے پاس نہ جائیں، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس آئیں اور ان سے کہیں جی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یو ہیو گیون دیم دیٹ کانفیڈنس دیٹ ٹرسٹ کہ وہ آپ ہی کے پاس آ رہے ہیں. تو ایڈلٹ بچوں کے لیے آپ ایک فرینڈشپ ڈیولپ کریں، تنقید کرنا بند کر دیں کچھ عرصے کے لیے. اسی ہوتا کیا ہے کیونکہ بچوں سے آپ کا ہر وقت ٹاکرا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ مطلب ادھر آپ نے دیکھا ادھر آپ نے شروع کر دیا. تو دس شوڈ ناٹ بی دا کیس. آپ ان کو یہ سوچیں کہ بھئی ان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی آپ کو شاید پسند نہیں ہیں، میں نے ان پہ گفتگو نہیں کرنی، لیکن 50 چیزیں وہ ہیں جو میری اور ان کی بالکل ایک انسان، یعنی آپ سیاست پہ بات کریں، آپ سپورٹس پہ بات کریں، آپ موسم پہ بات کریں، آپ تفریح کی بہت سارے اور ٹاپکس ہیں ویسے ہیں ان پہ کریں تاکہ اور دوسرے ان کو یہ احساس دلائیں کہ دیکھیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں آئی ایم اسٹینڈنگ بہائنڈ یو، آئی ایم یور بگیسٹ سپورٹ. آپ ان کو یہ اعتماد دیں گے تو کل کو وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت سچویشن ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی بیزاری کی ایک کیفیت ہے، صرف نوجوانوں میں نہیں میں بات کری، یہ جنرل ایک مذہبی بیزاری کا ایک ماحول ہے. اس ماحول کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے، اسے بھی تو چینج کرنا ہے. اس کے لیے آپ ایک اسکالر ہیں، آپ کیا میئرز لے رہے ہیں، کیا آپ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ مذہب بیزاری کی بہت بڑی وجہ مذہب نہیں ہے بلکہ مذہب کو جیسے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو مذہب کے جو کور ایشوز ہیں جو واقعی جہاں مذہب ایڈریس کرتا ہے ادھر سے بات شروع کریں. یعنی جب آپ فروئی معاملات میں پیٹی یا ٹریول چیزوں میں بات شروع کرتے ہیں کہ آپ نے پہننا کیا ہے اور بولنا کیسے ہے، اس کے بجائے اصل میں جو میرے خیال میں اٹھان ہونی چاہیے یا طریقہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ خدا کا تعارف کروائیں، خدا کی جو کمپریہنشن ہے، خدا کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے، گاڈ کنیکشن، اس کے بارے میں آپ اویئر کریں. اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان نسل کو یہ کہیں کہ اس وقت جو دنیا میں آپ کو بلیسنگز اویلیبل ہیں انکلوڈنگ یور پیرنٹس، آپ ایک نارمل جسم ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، دنیا میں کے سارے سسٹمز لگتا ہے کہ آپ کی نشو و نما کے لیے ہیں، سورج آپ کے لیے نکل رہا ہے، چاند آپ کے لیے طلوع ہوتا ہے شام کو. تو یہ جب آپ ان کو خدا کی جو بلیسنگز ہیں، اس کی انعامات کا تعارف کرواتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو ہمارا فوراً ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم تھینک یو کہیں اور اس سے بڑھ کے اس سے کچھ کریں. گفٹ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم ریٹرن کریں گے. تو یہ ان کو سمجھائیں گے خدا نے یہ گفٹس آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ ریٹرن تو آپ کر نہیں سکتے. تو اب آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی جو ادراک حاصل کرنا، یہ بتانا ہے کہ ان کی جو خدا کے تقاضے ہیں وہ خدا کے کوئی پرسنل تقاضے تو نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو آپ کی اپنی بہتری کے لیے ہیں. تو اٹ از فار یو دیٹ گاڈ وانٹ سرٹن تھنگس. تو اگر آپ اس کا صحیح جگہ سے شروع کریں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ مذہب کے حوالے سے ہر چیز کویسچنیبل ہے. کویسچنیبل کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر سوال اٹھتا ہے تو اس کو کبھی نہ دبائیں. تو ایک دوسری وجہ جو مذہب سے دور ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کویسچنز آر سنبڈ، دے آر ناٹ آنسرڈ. پیپل وڈ کہیں گے بس مان لو، آپ نے آگے سے بحث نہیں کرنی. جبکہ قرآن مجید خود اس کا دعوے دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وہ ہر وقت کفار کی سوالوں کا جواب دیا کرتے تھے. یعنی وہ وہاں بیٹھ جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے، حتیٰ کہ جب بعض سوال وہ پوز کرتے تھے اور آپ کو جواب نہیں آتا تھا تو آپ وہی کا انتظار کرتے تھے. تو ان کے ہاں اتنی تھی، ہی وڈ نیور سنب. تو ان کی شخصیت یہاں ہے. خدا نے قرآن مجید میں یہ بتایا. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اولاد کے اندر مذہب سے متعلق کوئی سے بھی کسی قسم کا بھی کوئی سوال پیدا ہو جائے، اس سوال کو انٹرٹین کریں. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو متعلقہ آدمی کی طرف ریفر کریں، لیکن یہ کبھی مت کہیں کہ بھئی بس تم نے ماننا ہے. اگر آپ نے ان کی جو ڈائلاگ کو انکریج کریں گے، ان سے گفتگو انکریج کریں گے، ان سے ہر طرح کے کویسچنس کو آپ یو ووڈ لائک کہ بھئی وہ ریز کریں وداؤٹ اینی انہیبیشن، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، تو ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی. اس لیے کہ دیکھیں نئی جنریشن جو ہے اس کے اندر ایک اور جو خوبی ہے
وہ یہ ہے کہ بہت ڈائنامک ہے. چونکہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو سوالات اور اعتراضات اور بہت ساری چیزیں فٹافٹ پیدا ہوتی ہیں. یعنی کچھ تو چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, آپ سے پہلے دوسرا سوچ کے آپ کو بتا چکا ہوتا ہے. تو انفارمیشن شیئرنگ کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ بچوں کے اندر جب آپ ان کو تشفی نہیں ہوتی تو ان کو پھر بیزاری پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر مذہب اس طرح کی چیز ہے کہ آپ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو آئی ایم بیٹر آف وداؤٹ اٹ. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے جی. تو باتیں تو ہم کرتے ہی چلے جائیں گے. آپ میں ہمیشہ ہی آپ سے سیکھتی ہوں اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میری کلاس ہو رہی ہے اور میں سیکھ رہی ہوں. آپ انسانیت کے نام کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے, انسانیت کے نام میں یہ کہوں گا کہ ایک بھولا ہوا سبق ہے جو ہم سب کو اثر نو یاد کرنا چاہیے, اور اس کو میں ایک لفظ میں اگر یہ بیان کروں تو یہ ہے کہ ہیومینٹی فرسٹ, سب سے پہلے انسانیت. آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو ہیں سارے کے سارے انسان, irrespective آف کلر, irrespective آف our social milieu, of the country that we live in, the race that we belong to, the color that we have, ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو وی آر اے گرینڈ فیملی, ون بگ فیملی. ہم دور ہوں گے ایک دوسرے سے, علاقوں میں تقسیم ہوں گے, لیکن دیکھیں اوپر جا کے جو ہمارا فیملی ٹری ہے اس میں ایک ماں باپ ہیں. تو یہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ سب سے پہلا مذہب, جو سب سے پہلا تعارف, سب سے پہلا تعلق وہ انسانیت ہے. تو انسانیت کے نام سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اس کو پہچانیں کہ جیسے اگر میرے ماں باپ ہیں اور میں, ہم فرض کیجیے 4 یا 5 ان کی اولاد میں سے لوگ ہیں, تو ہم کتنے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتے ہیں. تو صرف محسوس کرنے کی بات ہے کہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں تو کائنات یا دنیا جو ہے اس کو آدم اور حوا سے آغاز اس لیے کیا گیا کہ آپ کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو کہ یو آر پارٹ آف ون بگ فیملی, اینڈ ایز سچ ریلیجن شوڈ ناٹ بی اے کاز ٹو ڈیوائڈ یو, اٹ شوڈ بی اے کاز ٹو برنگ یو ٹوگیدر ایکچولی. اسی طرح سے آپ کا کلر, کاسٹ, کریڈ, جتنے بھی ہم نے تقسیمیں بنا لی ہیں, یہ پہچان کی حد تک تو ٹھیک ہیں, لیکن ان کی بنیاد پہ آپ برتری یا دوسرے کو کمتر سمجھیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ہی خاندان کے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو سمجھے کہ میں دوسرے سے بڑا ہوں, حالانکہ ایک ہی ماں باپ نے جنم دیا ہے. تو ہیومینٹی فرسٹ, انسانیت کی خدمت کرنا, انسان کو انسان سمجھنا. اور میں یہ ہمیشہ تجربہ بھی میرا یہ ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے, اور آئی تھنک بہت سارے لوگ اس سے تائید کریں گے کہ جب تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے, آپ اچھے مذہبی شخص بھی نہیں بن سکتے. آپ اچھے مسلمان آپ نہ اچھے مسلمان بن سکتے ہیں, نہ اچھے کرسچن بن سکتے ہیں, نہ اچھے جو بن سکتے ہیں, بیکاز یو سی یہ سارے مذاہب ہیں, دے بلڈ اپون دیٹ بیسک ہیومن ویلیو. وہ جو بنیادی انسانی ویلیوز ہیں وہ انسانی کی ویلیوز ہیں, اور یہاں تک اتنی کامن ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے, جو ایتھیسٹ ہیں یا نوسٹکس ہیں, وہ بھی ان ویلیو کو ریور کرتے ہیں, ان کی وہ عزت کرتے ہیں, جس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک کتنا بڑا سپر سیٹ ہے ان سب چیزوں پہ. سو انسان جو ہے اگر اس چیز کو, جس سبق کو بھلا بیٹھا ہے, جس کے نتیجے میں منافرت پیدا ہوئی ہے, فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے, دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں, اور رواداری ختم ہو جی گئی ہے, ان سب چیزوں کو محسوس کرنا کہ دور دراز جس وقت دیکھیں کیلیفورنیا کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے, کہیں سیلاب آیا ہوا ہے, کہیں کچھ ہوا ہوا ہے, تو یہ سب دے شوڈ اٹریکٹ آور اٹینشن. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے گھر کے پاس کچھ ہو یا ملک میں ہو تب ہم متوجہ ہوں. تو یو آر اے سٹیزن آف دا گلوب, یعنی آپ کی حیثیت, یو ناٹ جسٹ اے سٹیزن آف پاکستان, اپنی بڑی حیثیت میں, اپنی لارجر حیثیت میں, اپنی ہیومن حیثیت میں, یو آر سٹیزن آف دا گلوب. اس حیثیت کو یاد رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی باتیں, اور دل چاہ رہا ہے کہ ابھی کرتے ہی چلے جائیں, لیکن میں پیغام اپنا دے دوں. ہم انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ سے اپنے پروگرام میں بلائیں گے اور مزید آپ سے بات چیت کریں گے. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ہمیں 3-4 بہت ہی پتے کی باتیں بتائیں, اور وہ یہ تھیں کہ ایک تو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ایک آدم کی اولاد ہیں, اس کے بارے میں ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہے. ہمیں جو یہ فرقے, مذہب میں تقسیم ہونا اور کلچر کا ڈویژن, اور جو ہماری جتنی بھی سب ڈویژن ہے, اس سے نکل کے ہم نے صرف انسان ہونے کے ناطے, ایک آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سوچنا ہے. جب ہم اس پہ غور کریں گے تو ہم اپنے آپ کو کلوز محسوس کریں گے. دوسری بات جو انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھی بتائی وہ یہ تھی کہ مذہب سے دوری کی بنیاد مذہب کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس کو پریزنٹیشن ہم نے اس کی اس طرح سے کی ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے. اگر ہم اس کی پریزنٹیشن پراپر کر لیں تو مذہب کے اندر جو ہمیں نئی جنریشن میں تھوڑی بہت بیزاری یا بہت زیادہ بیزاری کہیں نظر آتی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی, اور ہمیں اپنی نئی جنریشن کے مسائل کو سمجھنے کے لیے خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی پیرنٹس کو اپنے پہ کام کرنا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی
اگلی نسل بہتر جگہ پہ آئے۔ یہ تینوں بہت ہی اچھے پیغام ہیں انسانیت کے حوالے سے بھی، اور خود کو ہم بینگ ایک سوسائٹی کے ممبر، پیرنٹس ہونے کی حیثیت سے، بہن بھائی ہونے کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے، دوست ہونے کی حیثیت سے، ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم اگر ان 2-3 پیغامات کو اپنے پلے سے باندھ لیں تو ہماری کافی فلاح ہو سکتی ہے، ہم کافی بہتر جگہ پہ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔